बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान की तरफ से खतरनाक धमकी दी गई और ट्रंप के जहाज को टारगेट करने और ट्रंप को निशाना बनाने का खुफिया पैगाम मौसूल हुआ अमरीकी इदारों को, जिसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने न सिर्फ अपना जहाज बदला बल्कि एक ऐसा खुफिया मिशन जिसे फौजी ऑपरेशन का नाम दिया गया है वो अंजाम दिया गया अमरीकी सदर ट्रंप को बचाने के लिए। और अमरीकी सदर ट्रंप ने कैटरिंग वाले ट्रक में छुपकर जान बचाई। ये सारा मामला क्या है, आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी यही है जो मैं आपके सामने बताने लगा हूं कि किस तरह से ईरान अमरीकी सदर ट्रंप के दिमागों पर सवार हो चुका है और क्या वाकई ईरान अमरीकी सदर ट्रंप को मारने की जो धमकियां दे रहा है क्या ये सच हो सकती हैं और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमरीकी फौज इस हवाले से क्या काम कर रही है। आज की सबसे बड़ी तहलका खेज स्टोरी जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने नशर किया है, ये बड़ी खबर है आज की। पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि कैसे दुनिया के ताकतवर सदर को, दुनिया के ताकतवर मुल्क के सरबराह को टारगेट करने की कोशिश हुई और कैसे उनको बचाया गया और कैसे अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और फौज ने महारत से काम लिया। नाज़रीन का मामला कुछ यूं है कि 7 और 8 जुलाई को तुर्की में अंकारा में नाटो का इजलास होता है। अमरीकी सदर ट्रंप अमरीका से रवाना होते हैं कतर की तरफ से गिफ्ट शुदा जहाज में सवार होकर। यह पहला सफर था अमरीकी सदर ट्रंप का जिसमें उन्होंने कतरी जहाज को इस्तेमाल किया। आपको पता है कतर के बादशाह तमीम बिन हमद सानी ने पिछले साल जब ट्रंप कतर पहुंचे थे तो उनको अपना जहाज जो कि शाही महल था वो बतौर गिफ्ट दे दिया था ट्रंप को, और फिर उस पर 6 महीने से 1 साल का अरसा लगा। अमेरिका में उसको रेनोवेट किया गया और उस जहाज में जो ज़रूरी दिफाई इक़दामात होते हैं, जो अमरीकी सदर ट्रंप के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस जहाज में शामिल की गई। तो वो जहाज 1 साल के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया गया। तो अमरीकी सदर ट्रंप ने पहला सफ़र अमरीका से तुर्की का किया जो उस जहाज में किया, और उस जहाज का जो इस वक्त नंबर है वो 7478 है, यानी अमरीकी एयरफोर्स का, उसे अमरीकी एयरफोर्स 1 का नाम दिया गया है और 7478 उसका नंबर रखा गया है। तो अमरीकी सदर ट्रंप कतरी जहाज में आते हैं तुर्की, लेकिन जब वो तुर्की में पहुंचते हैं तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को और अमरीकी आला हुकाम को इंतहाई सख्त तरीन वार्निंग दी जाती है, और वो वार्निंग ये होती है कि अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान उड़ा सकता है और अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ कोई भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है। चूंकि ईरान जब से उनके सुप्रीम लीडर अली खामनाई को और बाकी जनरलों को और बाकी आला हुकाम को टारगेट किया गया, तो उसके बाद ईरान ने धमकी दे रखी है कि हम बदला जरूर लेंगे, और ईरान के अंदर बाकायदा अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ बैनर उठाए गए, पोस्टर लगाए गए और ट्रंप को एलानिया धमकियां दी गई। तो अमरीकी सदर ट्रंप ने इन धमकियों को संजीदा लेना शुरू किया और तुर्की में खड़े होकर अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 से 3 मरतबा, जब तुर्की के अंदर यह नाटो इजलास था तो उस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 से 3 मरतबा मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि ईरान ने मुझे हिट लिस्ट पर रखा हुआ है और हर लिस्ट में मेरा नाम शामिल करते हैं और मैं बहुत दफ़ा बचा हूं, शायद अगली बार ना बच सकूं। ये बात ट्रंप की अपनी अल्फाज थे जो ट्रंप ने तुर्की में खड़े होकर कहे। और आपको पता है जिस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप तुर्की इजलास में आए तो उस वक्त ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर अली खामनाई के तदफीन के मामला चल रहे थे और आवाम का एक बड़ा ठाठे मार था, वो समंदर था। लाखों लोग थे जो उनके जनाजे में शरीक हुए, तदफीन में शरीक हुए। तो मामला कुछ यूं हुआ कि जब अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप को पैगामात भेजे तो उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन सर अंजाम देने की कोशिश की और एक ऐसा मिशन बनाया कि अमरीकी सदर ट्रंप को तुर्की से बाहिफाजत निकाला जाए कि अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान टारगेट ना कर सके। चुनाचे 3 जहाज इस्तेमाल होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को जो पुराना अमरीकी सदर के इस्तेमाल में रहने वाला जो जहाज है, जो आमतौर पर बरसों से इस्तेमाल हो रहा है, एयरफोर्स 1 का, एयरफोर्स 1 का जो जहाज था 747, एयरफोर्स 1 747 के नाम से जो ये बोइंग जहाज था अमरीकी सदर ट्रंप का, जो पुराना जहाज है जो हमेशा इस्तेमाल होता है, उसमें अमरीकी सदर ट्रंप को नीले और सफेद रंग के कपड़ों के अंदर सवार किया गया। यानी आम रूटीन के मुताबिक जब वो तुर्की से वापस जा रहे थे तो उनको उसी पुराने जहाज में सवार किया गया, और इस पुराने जहाज में अमरीकी सदर ट्रंप का अमला भी था और कुछ व्हाइट हाउस के लोग भी थे और इसी तरह से सहाफ़ी भी थे जो अमरीकी सदर ट्रंप के साथ जहाज़ों में मुख्तलिफ मुल्कों के दौरों पर आते हैं। तो ये जो एयरफोर्स 1 का जहाज था पुराना, इसमें अमरीकी सदर ट्रंप सवार होते हैं। सवार होने के 5 मिनट के बाद
یہ جہاز کے دوسرے دروازے سے اتر جاتے ہیں. ایک تو وہ دروازہ جہاں سے جہاز میں یہ سوار ہوئے, اور دوسرا وہ سیکرٹ ڈور. وہاں سے اچانک امریکی صدر ٹرمپ اس جہاز کے ڈور سے 5 منٹ کے بعد اترتے ہیں, اور کیٹرنگ ٹرک, ایک عام جو ٹرک تھا ایئرپورٹ میں جو کیٹرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس میں امریکی صدر ٹرمپ بیٹھتا ہے. اور اس ٹرک میں بیٹھ کر وہ دور کھڑے ہوئے ایک اور جہاز جو کہ امریکی فوج کا ہی جہاز تھا, جو امریکی صدر کے استعمال میں وہ بھی جہاز رہتا ہے, اور وہ جہاز تھا C-32A. یہ بنیادی طور پر امریکی ایئر فورس کا جہاز ہے. C-32A بعد میں اسے بوئنگ میں موڈیفائی کیا گیا, اور اس کا جو نمبر ہے وہ 757 ہے, یعنی امریکی فوج کا 757 جو بوئنگ تھا اس میں امریکی صدر ٹرمپ سوار ہوتا ہے. یعنی پرانے جہاز میں سوار ہو کر 5 منٹ بعد نکل گیا, اور پھر دوسرے جو جہاز تھا امریکی ایئر فورس کا اس میں وہ سوار ہوتے ہیں. اب وہ جہاز ترکی سے اڑتا ہے, انقرہ سے, اور وہ برطانیہ پہنچتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ اسی جہاز میں سوار ہوتے ہیں. لیکن جو ایئر فورس 1 میں جس میں وہ سوار ہوئے تھے شروع میں, اور جس سے 5 منٹ کے بعد نکلے تھے, وہ جہاز بھی انقرہ سے اڑتا ہے صحافیوں کو لے کر, عملے کو لے کر, وہ بھی برطانیہ پہنچتا ہے. تو یوں امریکی صدر ٹرمپ جب برطانیہ پہنچتے ہیں تو جب وہاں ایئر فورس 1 کا جہاز اترتا ہے جس میں صحافی بھی تھے, عملہ بھی تھا, تو امریکی صدر ٹرمپ نے برطانوی ایئرپورٹ پر پھر یہی ڈیکوئے آپریشن کیا, یعنی ڈرامہ کیا کہ وہ دوسرے والے جہاز سے پہلے ہی نکلے ہوئے تھے, وہ اتر چکا تھا, اور پھر وہ وہاں پر کسی ٹرک میں سوار ہو کر اس جہاز میں آئے, اور یوں ظاہر کیا کہ وہ گویا اسی جہاز سے اترے ہیں. یہ مشن یہاں تک ترکی سے برطانیہ تک سر انجام دیا گیا. اب اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ برطانیہ میں موجود جو قطر کا دیا گیا جہاز تھا اس میں سوار ہو کر امریکہ پہنچے ہیں. تو یہ جو جہازوں کو بدلا گیا, یہ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایران کا تھریٹ تھا, اور وہ واقعی بڑا سنگین تھریٹ تھا. یعنی واقعی عام طور پر یہ اس طرح کی چیزیں, اب آپ کو پتہ ہے 7 جولائی کو یہ معاملہ ہوتا ہے, 7-8 جولائی کو, اور آج اگست ہے, 11 اگست ہے, یعنی 1 مہینے کے بعد یہ معاملہ میڈیا کے سامنے آ گیا. اس سے پہلے بھی آیا تھا جب امریکی صدر ٹرمپ نے یہ غیر معمولی سفر کیا, تو اس وقت اگلے ہی دن سوالات کھڑے ہو گئے کہ امریکی صدر ٹرمپ گئے تو قطر کے جہاز میں تھے اور آئے کسی اور جہاز میں ہیں, یا درمیان میں جہاز بدلا ہے. تو اس وقت ٹرمپ نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے اور ان کو اگنور کیا. لیکن اب میڈیا کے سامنے وہ پوری حقیقت آ گئی ہے, تو امریکی میڈیا واشنگٹن پوسٹ نے یہ سب چیزیں ظاہر کر دی ہیں اور بتایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو ایران مارنا چاہتا تھا, اور امریکی صدر ٹرمپ کو انتہائی سنگین قسم کے تھریٹ تھے, اس وجہ سے ان کا جہاز بدلا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی صدر ٹرمپ واقعی ایران کے تھریٹ کو سنجیدہ لے رہے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے ہر لسٹ میں رکھا ہوا ہے ایران نے, تو ابھی تک تو میں بچتا رہا ہوں, لیکن بہرحال اگر دوبارہ کچھ ہوا تو شاید میں نہ بچ سکوں. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ٹرمپ کے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں کہ 2 دن قبل امریکی صدر ٹرمپ نیو جرسی میں موجود تھے گولف کھیلنے کے لیے. جس علاقے میں امریکی صدر جس جگہ میں موجود تھے وہاں پر جہازوں کے اڑنے کی اجازت نہیں ہے, کہ اس جگہ کے اوپر سے جہاز نہیں اڑ سکتے ہیں. لیکن یہ غالباً کل کی یا پرسوں کی یہ خبر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جہاں نیو جرسی میں گولف کھیل رہے تھے وہاں پر اوپر سے 2 جہاز گزرتے ہیں, کہ ان جہازوں کا وہاں سے گزرنا ممنوع تھا. تو امریکی ایئر فورس کے جو جہاز ہیں F-16 وہ اچانک اڑتے ہیں, اور ان دونوں جہازوں کو جو کہ عام جہاز تھے ان کو انہوں نے اسکورٹ کیا اور وہاں سے نکالا کہ یہاں آپ کیوں آئے ہو جبکہ یہ جگہ ممنوع ہے. اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ امریکہ میں جہاں گولف کھیلتے ہیں عام طور پر ویکنڈ پر, تو وہاں پر مشکوک ایکٹیویٹیز دیکھی گئیں, اور امریکی صدر ٹرمپ کو وہاں سے ان کے گولف کھیلنے والی جگہوں سے کچھ ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا وہاں آنا ممنوع تھا. آپ کو پتا ہے امریکی صدر ٹرمپ جب انتخابی کیمپین چلا رہے تھے تو ان پر ایک اٹیک ہوا تھا اور ان کے کان کے قریب سے گولی گزری تھی. پھر اسی طرح سے امریکی صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے اندر صحافیوں کی ایک تقریب میں شریک تھے, تو اچانک ایک شخص نے وہاں اس جگہ پر حملہ کر دیا اور وہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں پر ٹرمپ موجود تھا. تو امریکی صدر ٹرمپ کی زندگی کو انتہائی سنگین تھریٹ ہیں, خطرات ہیں. یہ امریکی انٹیلیجنس ادارے FBI, CIA, باقی جو ادارے ہیں, جتنی امریکی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ اس پر کام کرتی ہیں, اور امریکی صدر ٹرمپ خود بھی بارہا اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے ٹرمپ کا جو دوست تھا لنڈسے گراہم, جو کہ ایران کی جنگ شروع کروانے والا مین ایک سبب تھا یا مین رہنما تھا, وہ اچانک یوکرین کے دورے سے واپسی پر مر گیا, اور کہا گیا کہ اسے کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہوا ہے. تو اس پر ایران کے اندر کہا گیا کہ ایک شخص تو چلا گیا ہے. تو یوں امریکی صدر ٹرمپ ایران کی دھمکیوں کو بڑا سنجیدہ لے رہے ہیں, اور ان دھمکیوں سے نمٹنے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن
دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ موجود ہے، ابھی تک یہ کشیدگی ختم نہیں ہوئی ہے، اور امریکہ کے ایران کے اندر جو وہاں کے کمانڈرز ہیں، جنرلز ہیں، وہ امریکہ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ مثلا یہ آپ بیان دیکھ لیں، میرے سامنے موجود ہے جو آج کا بیان ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک کمانڈر ہے، اس نے یہ دھمکی دی ہے امریکہ کو کہ اگر امریکہ یا اسرائیل یا امریکی اتحادیوں نے ایران کے سمندری جزیروں پر قبضے کی کوشش کی، چاہے وہ جزیرہ تم کبرا ہے یا صغرا ہے، چاہے وہ جزیرہ ابو موسیٰ ہے یا نزد علاقہ ہے، یہاں پر اگر انہوں نے آنکھیں ڈالیں تو ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، اور جو بھی خلیج فارس میں آئے گا قبضہ کرنے کے لیے، خلیج فارس کو ان کا مقبرہ بنا دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران امریکہ کو اب بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ایران کے جزیروں پر قبضہ کرے گا، ساحل سمندر کے علاقوں پر قبضہ کرے گا۔ یعنی سادہ لفظوں میں اسرائیل کے اندر سے یہ آواز لگائی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں یعنی کہ اسرائیل کو کچھ کرنا ہوگا۔ یہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے، میں تفصیلی پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، یعنی اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ذرا غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو سارے معاملات کا حقائق کا علم ہو سکے۔ رپورٹ کا عنوان ہے کہ ترکی سے جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ اسرائیل کا سابق نیشنل سیکیورٹی چیف رہا ہے میر بن شبات، اس نے یہ بنیادی طور پر انٹرویو دیا ہے معارف کو، اسرائیلی میڈیا ہے معارف، اس کو انٹرویو دیا ہے جسے دی یروشلم پوسٹ اور معارف دونوں نے نشر کیے ہیں۔ یہ جو شخص ہے یہ وہ شخص ہے جس نے ابراہیمی معاہدوں کو ڈیزائن کیا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اسرائیل کو عرب ملک، مسلمان ملک تسلیم کریں تو اس معاہدے کا نام ابراہیم اکارڈ تھا یا ابراہیمی معاہدہ، تو یہ وہ شخص ہے جس نے یہ ابراہیم اکارڈ کو ڈیزائن کیا، یعنی سادہ لفظوں میں کہ عرب ملک کیسے اسرائیل کو تسلیم کریں گے، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سب چیزیں اس شخص کو پتہ ہیں، اور یہ کئی سال تک اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کا سربراہ بھی رہا ہے اور دیگر عہدوں پر بھی رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت حالات اسرائیل کے لیے خطرناک حد تک بدل چکے ہیں، اب چاروں طرف سے اسرائیل گھیرے میں آ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک خطرہ اسرائیل کے لیے بڑھ رہا ہے، لہٰذا اب اسرائیل کو معاہدوں کی بجائے اپنی سیکیورٹی کو سر فہرست رکھنا ہوگا۔ جس ملک کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جائے پہلے اپنی سیکیورٹی کو اور اپنے سیکیورٹی سے منسلک معاملات کو مضبوط کرنا ہوگا، کسی پر کوئی بھروسہ نہ کیا جائے۔ اس شخص نے انٹرویو میں کہا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے کہ سیریا سے اسرائیل کا کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، شام سے اسرائیل معاہدہ ضرور کرے لیکن شام کی سرزمین ہرگز اسرائیل نہ چھوڑے۔ شام خفیہ طور پر فوجی طاقت حاصل کر رہا ہے، دراصل وہ شام جو ہے وہ جہادی لوگوں کا ایک نیا محور بن چکا ہے، اور طیب اردگان خود بھی شام کی حمایت کر رہا ہے، شام کو نئی طاقت بنا رہا ہے۔ شام کے صدر احمد اشر کے بارے میں کہا کہ جو شام کا صدر احمد اشر ہے یہ ایک نئے خفیہ ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کہ پہلے خود کو مضبوط کرو، عالمی سطح پر خود کو تسلیم کراؤ، پھر اپنے نظریاتی مقاصد کی طرف آگے بڑھو۔ یہ شام کے صدر احمد اشر کا نظریہ ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا میں کہ جیسے صلاح الدین ایوبی نے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا پھر القدس کی طرف بڑھا، وہی اسٹریٹجی شام کا صدر بھی اپنا رہا ہے، اور ترکی شام کے صدر کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اشر جو کہ شامی صدر ہے، احمد اشر، یہ سوٹ بوٹ پہن کر دراصل پھر بھی جہادی ہے، اور یہ اردوان کا یعنی ترک صدر کا پراکسی ہے۔ اور اس رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ترکی دراصل اب پاور ویکیوم کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب سے ایران کی طاقت اور قوت کو اسرائیل نے کچلا ہے تب سے ترکی اپنے آپ کو خطے میں اہم طاقتور بنا رہا ہے۔ ترکی اس سلسلے میں جو مسلمان کنٹریز ہیں، ریجنل الائنس ہے، وہ قائم کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ترکی اسرائیل کے ساتھ تصادم کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، یعنی ترکی اور اسرائیل میں جنگ کا امکان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ اس کے پیچھے 4 وجوہات ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کی جنگ ہونی ہے۔ نمبر 1، شام میں ترکی کا بڑھتا ہوا غلبہ، کہ کیسے ترکی شام کے ہر معاملے کو کنٹرول کر رہا ہے، اور کیسے شام میں ترکی کی فوجیں موجود ہیں اور شام کی فوج کو ترکی ٹرین کر رہا ہے، ان کو ہتھیار، ویپنز فراہم کر رہا ہے۔ ابھی آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ شام کے اندر باقاعدہ فضائیہ نے، پائلٹس نے جہازوں کو اڑانا شروع کر دیا ہے، ترکی سے جہازوں کی ٹریننگ لی جا رہی ہے، اور شام کے اندر وہ فضائیہ کے پاس جو پرانے جہاز تھے ان کو تجرباتی طور پر اڑانا شروع کر دیا گیا ہے۔ جو دوسری ریزن بتائی ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان جنگ قریب ہے، اس کی وجہ مکہ اتحاد ہے۔
مکہ دفاعی الائنس یا مکہ معاہدہ یہ دراصل اسرائیل کے خلاف بنایا گیا ہے، اور ترکی اب سعودی عرب کو، پاکستان کو اور دیگر مسلم سٹیٹس کو اپنے ساتھ ملا کر دراصل مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک براہ راست تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے کہ ترکی اسرائیل کے خلاف صفیں بنا رہا ہے، ہتھیار جمع کر رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ ترکی نے ابھی ریسنٹلی مشرقی بحیرہ روم کے حوالے سے نئی پالیسی جاری کی ہے جس کا نام ہے بلو ہوم لینڈ پالیسی۔ کیا مطلب کہ سمندر میں جو جتنے جزیرے ہیں وہ سارے کے سارے ترکی کے ہیں۔ یونان نے 100 سال پہلے معاہدہ لوزان کے تحت تقریباً 52 جزیرے ترکی کے چھین لیے تھے، تو ترکی ان جزیروں کو واپس لینے جا رہا ہے، اور ترکی مشرقی بحیرہ روم کے اندر گیس اور دیگر ریسورسز کو تلاش کرنے کے لیے نئے قانون کی مدد سے مزید سمندری حدود میں قبضہ کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد آدھا ترکی کا رقبہ بڑھ جائے گا اگر یہ سمندری نئی پالیسی بلو ہوم لینڈ کی ترکی کے اندر منظور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی وجہ یہ بتائی گئی کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان لڑائی اور جنگ کیوں ہونے والی ہے، کیونکہ ترکی کھلے عام حماس کی حمایت کر رہا ہے اور مدد کر رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ترکی قوانین بنا رہا ہے اپنے ملک میں، اور اسرائیل کے حکام کے خلاف، اسرائیل کے خلاف عدالتیں ترکی میں سزائیں سنا رہی ہیں۔ عالمی فورم پر ترکی غزہ کے مسئلے پر اسرائیل کو جنگی مجرم ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک منظم کمپین چلا کر اسرائیل کو پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے۔ لہٰذا ان 4 وجوہات کی وجہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اسرائیل اور ترکی میں جنگ ہونے والی ہے۔ یہ اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی سربراہ میر بن شبات کے انٹرویو کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح سے اس مضمون میں، اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ ترکی ایران جیسا بالکل نہیں ہے، الگ الگ خصوصیات ہیں ایران اور ترکی کی، لڑنے کے طریقے بھی الگ ہیں، اس لیے اسرائیل کو ترکی سے لڑنے کے لیے کچھ بڑا نیا کرنا ہوگا۔ ترکی جدید جنگی جہاز بنا چکا ہے، نیٹو کا حصہ ہے، ترکی کے پاس ڈرونز کی طاقت موجود ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، ریڈار سسٹم موجود ہے، ICBM انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ترکی بنا چکا ہے۔ ترکی بیک وقت رشیا، چائنا اور امریکہ تینوں طاقتوں سے الگ الگ تعلقات رکھتا ہے، اور ترکی یورپ میں جو طاقت کے ایوان ہیں ان میں بھی حاوی ہے، اور ترکی مشرق وسطیٰ سمیت مسلم کنٹریز میں بھی ایک طاقت کی علامت ہے۔ لہٰذا ترکی سے نمٹنے کے لیے کچھ نیا کرنا ہوگا، ورنہ اسرائیل ترکی سے کبھی نہیں جیت سکتا ہے، یہ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ جن مسلمان ملکوں سے اسرائیل معاہدہ کرنا چاہتا ہے، معاہدے کے لیے معاملات ضرور آگے بڑھائے، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ آج اگر کوئی مسلم حکمران اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات بنا بھی لے تو عین ممکن ہے کل کوئی ایسا شخص آ جائے جو ان تعلقات کو یا امن معاہدے کو توڑ دے۔ اس لیے اپنی سیکیورٹی کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ یہ اس مضمون کا خلاصہ ہے، اور اس مضمون کے اندر جو حالیہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان امن معاہدہ ہوا، مکہ معاہدہ، اس کے بارے میں بھی شدید تنقید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ امن معاہدہ اسرائیل کے خلاف بنایا گیا ہے، اسرائیل کے لیے بہت مشکلات آنے والی ہیں۔ اور آج میں ناظرین کرام آپ کو ایک اور خبر بتانے لگا ہوں کہ آج ایران کے ایک سینئر آفیشل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ امریکہ کی پہلی شکست ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جو ایران کے ہاتھوں مار کھائی ہے، اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے ممالک اب امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جو عرب ملک ہیں جو پہلے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاملات اور معاہدے کرتے تھے، اب وہ معاہدے آپس میں کر رہے ہیں۔ یہ جو مکہ امن معاہدہ ہے ترکی، پاکستان، سعودی عرب کے بیچ، یہ دراصل ایران کی فتح ہے، اور یہ امریکہ کی ایک طرح سے شکست ہے، اور آنے والے دنوں میں ایران بھی اور یہ معاہدہ بھی مزید پھیلے گا، اور ایران کے جو موقف ہے اور ایران کے جو مطالبات ہیں وہ مزید آگے بڑھیں گے۔ ایسے کہ یہ جو مکہ امن معاہدہ ہوا ہے، اس میں ایران نے شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور کل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ معاہدہ ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمیں تو بلکہ اس معاہدے سے خوشی ہے کہ باہمی اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ مل رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر بھی ہے کہ اسرائیل ترکی کے خلاف کس طرح سے لابنگ کر رہا ہے۔ 40 سال کے بعد ترکی میں پارلیمنٹ سے ایک ایسا قانون منظور ہوا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے لڑائی اور دشمنی ختم ہو جائے۔ ترک پارلیمنٹ میں جو قانون منظور ہوتا ہے وہ ہے ترکی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا بل۔ کیا مطلب ہے کہ ترکی میں جو کرد علیحدگی پسند گروہ تھے، جو برسوں سے 40 سالوں سے ترک سٹیٹ اور ریاست سے لڑ رہے تھے، ان ترک علیحدگی پسند گروہوں کو، جن میں اکثریت کردوں کی ہے، یعنی کرد علیحدگی پسند گروہ، ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ تم ہتھیار پھینک دو، اپنی جماعتوں کو، تنظیموں کو تحلیل کر دو، ختم کر دو۔ بدلے میں ترکی ان کے اوپر مقدمات کو ختم کر دے گا، اور جو زیادہ سخت مقدمات نہیں ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے، انہیں جیلوں سے رہا کر دیا جائے گا۔
اب یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ایک امن معاہدے کا نام دیا گیا ہے اور دہشت گردی سے پاک ترکی کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس معاہدے پر اسرائیل کو بھی تکلیف ہے۔ معروف اسرائیلی میڈیا میں جو رپورٹ چھپتی ہے اس میں کہا گیا کہ دراصل اردگان جھوٹ بول رہا ہے، وہ کردوں سے ہتھیار لے کر دوبارہ کردوں پر چڑھائی کرے گا اور انہیں مارے گا اور ان کی نسل کشی کرے گا۔ اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کام آج ایک بڑی خبر آتی ہے شام سے کہ شام نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ شام کے اندر جو خفیہ جوہری مواد ہے اس کو ہٹایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے شام میں خفیہ طور پر زیر زمین شام کے اندر جوہری مواد موجود تھا، یعنی بشار الاسد کے دور میں یا اس سے پہلے، تو اس مواد تک یا اس جگہ تک رسائی دی گئی ہے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو تاکہ وہ جوہری مواد ہٹا دیا جائے۔